नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमने पिछली नशिस्त में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल किया था। आज हम बयान करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। इमाम इब्न इसहाक बयान करते हैं कि आप रूमीन नस्ल थे और आपका नस्ब नामा इस तरह है: अय्यूब बिन मोस बिन राज़ेह बिन ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। बाज़ उलमा ने आपका नस्ब इस तरह बयान किया है: अय्यूब बिन मोस बिन रोएल बिन ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हाफिज इब्न असाकर रहमुल्लाह ने एक कौल नकल किया है कि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुख्तर थी। एक कौल ये है कि आपके वालिद उन मोमिनों में से थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस दिन ईमान लाए जिस दिन आपको आग में डाला गया और आप मौजज़ाना तौर पर सलामत रहे। पहला कौल ज़्यादा मशहूर है। हम इस आयत मुबारका यानी और इस इब्राहीम की औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून हैं की तफसीर करते हुए वजाहत कर चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुराद नहीं, लिहाजा सही बात यही है कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। आप उन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में शामिल हैं जिनका नाम लेकर उन पर वही नाज़िल होने का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है: ए मोहम्मद, हमने आपकी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनसे पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी गई थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब की तरफ वही भेजी। सही यही है कि आप ऐस यानी ईसू बिन इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में एक कौल ये है कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी लैया थी। बाज़ कहते हैं कि वो इफ्राईम की बेटी रहमत थी। बाज़ कहते हैं कि वो हंसा की बेटी थी और उनका नाम लैया था। ये कौल ज़्यादा मशहूर है। कुरान मजीद में आपका तज़किरा एक साबर और शाकर नबी के तौर पर हुआ है जिन्होंने लंबी मुद्दत तक बीमारी, आल औलाद की हिलाकत और मालो मता के छिन जाने पर सब्र किया, नीज दोबारा इनामात रब्बानी हासिल होने पर शुक्रगुजारी की। इरशाद बारी ताला है: और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी, और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही बख्शे, और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है: और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, और ए अल्लाह, शैतान ने मुझको ईज़ा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि ज़मीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया। नहाने को ठंडा और पीने को शीरीं, और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। और अपने हाथ में झाड़ू लो, फिर इससे मारो और कसम ना तोड़ो। बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो बहुत खूब बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। दोस्तों, उलमाए तफसीर और मौरखीन बयान करते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब सरबत इंसान थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था, मसलन गुलाम, जानवर, घोड़े वगैरह, मवेशी और हुरान। शाम के इलाके बसनिया में वसी अराजी के कतरात भी थे। उसके अलावा आपकी बीवियां और बहुत से बच्चे भी थे। आपसे ये सब कुछ छीन लिया गया।
اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی تھیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا، وہ آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگے۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خامد پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ فقیر موضوع سے ہٹ کر کچھ بات کرنا چاہے گا کہ آج کل ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو ہم وابیلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کیا بیان ہو رہا ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے، تو آپ پر آزمائشیں آئیں گی اور ان پر صبر کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ اگر آپ اس آزمائش سے صبر کے ساتھ نکل جائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سے انعامات کی بارش کرے گا۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، تو آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحم اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب رحم اللہ نے فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ رحم اللہ علیہما فرماتے ہیں، آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید رحم اللہ فرماتے ہیں، آپ 18 سال بیمار رہے۔ سدی رحم اللہ کہتے ہیں، آپ کے جسم سے گوشت جڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ان کی خدمت گزار اور وفاشار بیوی کے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے۔
جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاپ گزرنے لگی، بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے نے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہب بن منبع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحم اللہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش تھی، آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو ندا آئی ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا یا رب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ اپنا پاؤں مارو کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دی اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے میںہ برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے جیسے ارشاد ہے، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی۔ اپنی خاص مہربانی سے یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب یعنی نصیحت ہو۔ یعنی جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں ابتلاء و مصائب پیش آئیں وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی،
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اسی طرح پوری کرو کہ ایک 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رائب تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ امام ابن جریر رحم اللہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بیان کی ہے۔ امام لیث رحم اللہ نے حضرت مجاہد رحم اللہ سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حومل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اسی کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، واللہ عالم۔ آپ کا یہ بیٹا جس کو بعض حضرات نے نبی قرار دیا ہے 75 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ دوستو، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان جو ہم نے ایک ہی نشست میں مکمل کیا، اور پوری تفصیل کے ساتھ ان کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ یہ انبیاء کرام کا تذکرے کا سلسلہ قصص الانبیاء سے ہم لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی نشست میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء کرام کا بھی انشاءاللہ تعالی ہر نشست میں ایک ایک انبیاء کرام کو ہم لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام کو مکمل کرنے اور اس کام کو بأحسن طریقے سے نمٹانے کی اس فقیر کو توفیق دے، اور ہمیں میری زندگی کو یہ اتنی مہلت دے کہ میں یہ اپنا سلسلہ مکمل کر سکوں۔ آپ سب حضرات سے بھی دعا ہے کہ اس فقیر کے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔